25 जुलाई को जब आरटीएस सिस्टम को बिठा कर और एक धांधली के जरिए इमरान खान को हमारे कौम पर मुसल्लत किया गया, और इमरान खान ने जब अगस्त में हलफ उठाया तो उसके 3-4 माह के बाद दिसंबर में मेरा इस्लामाबाद में जाना हुआ। इस्लामाबाद में मैं एक दोस्त की दावत पर गया, वहां पर खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम चाय की टेबल पर बैठे थे और चाय पी रहे थे। तो उस महफिल के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ और हुकूमती शख्सियात थी जिनका इंतजामी अमूर से तल्लुक था। निहायत अहम जराए वहां पर बैठे हुए थे, अहम लोग बैठे हुए थे। वहां पर सियासत की बात चलती रही और बात चलते चलते एक जगह पर आकर रुक गई। वो बात ये थी कि अभी इमरान खान की हुकूमत को आए हुए सिर्फ 4 माह हुए थे, और वहां पर एक निहायत अहम शख्सियत ये कह रही थी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक वजीर आजम जो होगा वो इमरान खान होगा। मेरी उन लोगों से इतनी ज्यादा सलाम दुआ नहीं थी। मैं किसी दोस्त की दावत पर वहां पर गया था, जो होस्ट था वो आगे उसके दोस्त थे, तो मैंने इसलिए उस पूरी महफिल के अंदर कम बोलना बेहतर समझा, और मैं ये सारी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। ये बातें जब चलती गईं और आगे बढ़ती गईं तो बहस बड़ा गर्मी की तरफ गर्मा गर्मी हो गई बहस में, और एक दूसरे की तरफ से राय आनी शुरू हो गई। तो मैंने बीच में भी थोड़ा सा रोल अदा किया और डरते डरते उन साहब से पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि इसको तो लाने वालों ने 10 साल मेहनत किया, और इमरान खान प्रोजेक्ट पर जिस तरह काम किया गया और जिस तरह इन्वेस्टमेंट की गई है वो सारी कौम के सामने है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप ये 4 माह बाद ये बात कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक वजीर आजम होगा, और जो इसको लाने वाले हैं शायद उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक हो। उस वक्त मैं भी बड़े हैरत में मुब्तला हो गया। उन्होंने मुझे एक बात की कि मैं 4 माह से इस्लामाबाद में हूं और मैं बड़े करीब हूं हुकूमती ईवानों के। तो मैंने जो कुछ 4 माह में देखा उसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब भी किसी को भी अपनी गोद में पाला है तो वो उसके लिए कभी भी इतना खतरनाक नहीं हुआ जितना ये शख्स खतरनाक होगा। तो मैंने थोड़ा सा डरते डरते एक सवाल और किया कि आप किस तरह कह सकते हैं। उसने कहा ना सिर्फ ये उनके लिए खतरनाक होगा, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। फिर थोड़ी सी बात आगे चली तो उसने बोला कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा, और ये अवाम के अंदर ऐसी नफरत पैदा करेगा कि आप आने वाला वक्त देखेगा। उस वक्त हालात वाकयात सब इमरान खान के हक में थे, तमाम अदारे इमरान खान के साथ थे, अपोजिशन जेरे अताब थी, और अगले 2-3 साल तक यही होता रहा। ये महफिल खत्म हुई, हम अपने घर को चले, अपने शहर को वापस आ गए, और वो अपने घरों को चले गए। लेकिन अब कुछ दिन से जो इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, जब वो हुकूमत से निकालने का जब अदम एतमाद आई थी तो उन्होंने कहा अगर मुझे निकाला गया तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने बोला अदालत के अंदर, जब ये अभी जो केस उनके खिलाफ तौहीन अदालत का चल रहा है, तो उसमें भी उन्होंने बोला अदालत के बाहर कि मैं अब आगे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे पे तौहीन अदालत लगाई गई। और आज उन्होंने अदालत के अंदर जब उन पे फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने फैसला सुनाया कि 22 सितंबर को उन पे फर्द जुर्म आयद होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में भी जाकर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे वो महफिल याद आ गई आज से 4 साल पहले 2018 दिसंबर की, और वो रातें तो बड़ी ठंडी थी लेकिन गुफ्तगू उधर बहुत गर्म अंदाज में हुई। तो मैं बड़े हैरत में मुब्तला हो गया कि जो उस वक्त एक आदमी ने बात की थी और उस महफिल में बैठकर निहायत अहम शख्सियत ने, तो वो बात हू बाबू सच साबित हुई 4 साल के अंदर। बात यह है कि इमरान खान साहब को जो भी लाए उस सारी कौम के सामने, और जो इमरान खान के प्रोजेक्ट के मेमार थे, शायद उनको 4 माह या 6 माह या साल में ये पता लग चुका था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन असल मसला था नवाज शरीफ से नफरत, क्योंकि नवाज शरीफ को जिस केस में निकाला गया और जिस भोंडे अंदाज में उसको नाअहल किया गया, वो शायद अदालती तारीख का सबसे बड़ा कलंक का टीका होगा। जैसे भट्टो की फांसी थी, इसी तरह नवाज शरीफ की नाअहली पाकिस्तान की अदलिया पर हमेशा एक सवालिया निशान छोड़ेगी। लेकिन इमरान खान इतना लाडला क्यों बनता जा रहा है, और इमरान खान को अभी तक हाथ क्यों नहीं डाला गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने 1 महीना बड़ी कोशिश की है,
اور میں نے بڑے ہی اہم لوگوں سے گفتگو کی، مختلف پارٹیوں کی، مختلف لوگوں سے، بیوروکریٹ سے، کچھ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ پتا لگا میری انویسٹیگیشن کے بعد کہ اصل میں عمران خان کا ان کو پتہ لگ چکا تھا 18 ماہ کے بعد، اور 18 ماہ کے بعد ہی عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کرونا آ گیا، 2 سال اس میں گزر گئے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو موقف تھا، جو پی ڈی ایم کو اکٹھا ہوئی تھی، ان کے موقف میں بھی واضح اختلاف تھا. کچھ کہتے تھے کہ استعفے دے دو، کچھ کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس لاؤ. اس میں وقت لگا، اس لیے اس کو عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا. لیکن عمران خان جو تھا وہ گھر جانے کے بعد بھی عمران خان پروجیکٹ کے جو لوگ تھے، جو عمران خان کے بہت قریب ہو چکے تھے اور جن کے مفادات عمران خان سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی شاید جڑ چکے ہوں، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کی حمایت کرتے رہے. اور ابھی تک جب کو ان کو اترے ہوئے 4-5 ماہ ہو چکے ہیں، اور وہ یہ بار بار یہی حرکت ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ حالانکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر، میر صادق کہا، انہوں نے پاکستان افواج کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا کیا، ان کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی. جو آپ نے دیکھا کہ شہباز گل نے کیا کہا، پھر عمران خان نے خود جو آرمی کور کمانڈو کے خلاف ابھی فیصلہ آباد کے جلسے میں بات کی، اور بے شمار جگہ پر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے رہے. میں پچھلے 4 سال سے اپنی ویڈیوز میں سوشل میڈیا کے اندر یہ بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہوگا جو اپنے لانے والوں کے اوپر ایک عذاب بن کے گرے گا. اور میں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات مخاطب کرتا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آخر میں آپ کی باری آئے گی اور آپ کو یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ایسا ہی ہوا بالکل. شاید اس وقت لوگ میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن بالکل ہو ایسا ہوا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو لاڈلا پن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ ہٹانا، ان کے لیے ہٹانا رستے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف اتنے شواہد موجود ہیں، اس کی کرپشن کے، اس کے وزراء کی کرپشن کے، اس کے ملک دشمنی کے، جو مجھے 1 مہینے کی انویسٹیگیشن میں پتا لگا. اور جنہوں نے پی ٹی آئی میں ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، اور جو مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہو جن سے میری باتیں ہوئیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل میں یہ بکس نواز شریف کا تھا، اور نواز شریف کے بکس میں عمران خان کو اٹھایا گیا تھا کیونکہ اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا دیا تھا نواز شریف نے. اور عمران خان کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور انہوں نے اتنی سپورٹ اس کو دی کہ شاید یہ بندہ کچھ کر جائے اور ہم نواز شریف کا کلا کما کر دیں سیاسی طور پہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان لاڈلا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو موقف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، اور عمران خان کو انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ رستے سے ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور جمہوریت اور آئین کی اور قانون کی بالادستی جو ہے اس کے رستے میں نواز شریف بہت آگے نکل جائے گا، اور نواز شریف کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے نواز شریف کو سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان کا ابھی بھی ہوا کھڑا کیا گیا ہے. لیکن اب چند ایسی محب وطن طاقتیں ہیں جو مختلف اداروں میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب سیاسی وابستگی اپنی ذاتی اناج سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو پھر ہمیں عمران خان سے نجات دینی ہوگی، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا تب تک ہم معاشی استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکتے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کی بیٹی، ان کے خاندان کے خلاف جو بھی کچھ ہوا، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. مکافات عمل میں ایک ایک چیزیں کر کے سامنے آتی گئی. اور رضی داغا جو ایک مشہور صحافی ہیں اور وہ یوٹیوب پہ چینل میں اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، میں اکثر ان کو سنتا ہوں، میں آپ کو اپنے استادوں میں ان کو سمجھتا ہوں. میری کبھی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو عمران خان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا الزام دوسروں پہ تھوپ رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جھوٹ اس نے بولا، جب تک یہ جھوٹ تھوک کے نہیں چاٹے گا تب تک اس کی یہ بری نہیں ہوگا. اور وہی چیزیں ایک ایک کر کے قوم کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میری نظر میں خطرناک نہیں ہو گئے، میری نظر میں وہ دماغی آگے سے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اقتدار کا نشہ چھوٹنے کے بعد ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کو اپنے اعمال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا انجام ان کا کیا ہے۔ ان کا انجام ان کو جیل ہے، اور عمران خان تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جو 1 گھنٹہ بھی شاید جیل میں نہ رہ سکے، لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو رنگ بازی والی پالیسی ہے، اگلے کو ڈرا دو، اگر ڈر جائے تو اس پہ چڑھ جاؤ، اگر نہ ڈرے تو وہی جوتی جو اس کو ڈرانے کے لیے اٹھائی تھی وہ اپنی بغل میں ڈالو اور بھاگ جاؤ۔ یہ پالیسی پہ عمران خان گامزن ہے، لیکن اب شاید ادارے فیصلہ کر چکے ہیں، اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی بیوروکریسی ہو، اور یا پاکستان کی عدلیہ، وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی آوارہ گرد ہے، اور عمران خان کا تجربہ جو پاکستان میں کیا گیا، شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سانحہ بنگلہ دیش کے بعد 1971 میں جب ملک 2 لخت ہوا تھا، یہ سب سے بڑا سانحہ تھا کہ عمران خان جیسے ایک نااہل اور ایک بے وقوف شخص کو پاکستان پر مسلط کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا سیاسی تدبر اور ان کا صبر اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد، اس کے باوجود کہ عمران خان نے اس میں دراڑ ڈالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سوائے پرویز الہی کے کوئی آدمی بھی عمران خان کی لالچ میں نہیں آیا، اور عمران خان اپنے انجام کو پہنچتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان کا وہ حال ہوگا جو جنرل مشرف کا ہوا۔ جنرل مشرف بھی بڑے مکیل آتا ہوتا تھا، اور اس نے بھی جو ظلم 12 مئی کو کراچی میں کیا اور لال مسجد اسلام آباد میں کیا، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اس نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ اس نے بلوچستان کے لوگ ہوں، اس نے کے پی کے لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو، اس نے پورا تکبر کے ساتھ اس ملک پر بدماشی سے حکومت کی ہے۔ جب اس کا آخری وقت آئے گا، یہ اللہ سے موت مانگے گا، اس سے موت نہیں ملے گی، اور یہی حال اس وقت جنرل مشرف کا ہے، اور یہی حال میں اس وقت عمران خان کا دیکھ رہا ہوں کہ وہ جتنے تکبر میں اس وقت بھی تقریر کرتا ہے، اور اتنے پکے پیر سے وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنا مذہب کا غلط استعمال کیا اور جھوٹ بولا، اور جو رضی دانا صاحب کہتے ہیں، میرا بھی وہی موقف ہے کہ جس نے روزہ رسول پہ بھی سیاست کو چمکایا اور اس کی بھی توہین کروائی۔ میرے اللہ کے سب سے محبوب نبی تھے، میرا اللہ تو اوپر دیکھ رہا ہے، تو اس کا انجام اور اس کا زوال انشاءاللہ تعالی عمران خان دیکھے گا۔ اور عمران خان کا زوال میری نظر پہ سیاسی طور پہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اخلاقی طور پر تو قوم جانتی ہے کہ وہ کتنی گالیاں نکالتا تھا۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ سب سے پہلا وار پنجاب کی حکومت پر ہوگا، اور یہ پرویز الہی بھی یہ شاید چند دن کا مہمان ہے وزیر اعلیٰ۔ میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہے کہ پی ڈی ایم بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی خفیہ طریقے سے ایک اسٹریٹجی تیار کر رہی ہے، اور چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب میں ایک نئی حکومت ہوگی۔ یہ تھی آپ سے میری یہ پوری گفتگو کہ عمران خان کتنا خطرناک ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ آج اس کو اس بندے نے جج کر لیا تھا جو ایک حکومت میں، حکومتی مشینری میں کام کرنے والا ایک ریاستی ملازم تھا، جس نے مجھے 2018 دسمبر میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس محفل میں بیٹھے ہوئے بس گفتگو ہوتی رہی، اور جو انہوں نے 4 ماہ بعد انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کا یہ سب سے خطرناک ہوگا، وزیر اعظم پاکستان کی اندرونی بیرونی جغرافی حدود کے متعلق، پاکستان کی معیشت کے متعلق اور پاکستان کے عوام کے متعلق، وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات آپ کے سامنے لانی بڑی ضروری تھی۔ مجھے اجازت دے دیے، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔